नाजरीन सलाम व आदाब। ये 2021 का पेपर है AMU PhD उर्दू का। इसका पहला सवाल है, गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ किसने कहा? ये पहला सवाल है, गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ किसने कहा है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी, अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नुमानी और नियाज फतेहपुरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब को हैवान ज़रीफ। अल्ताफ हुसैन हाली की कई तसनीफ़ात हैं, जिनमें से मुक़द्दमा शेर व शायरी, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद और अब्दुर्रहमान बिजनौरी की एक मशहूर किताब है मुहासिन कलाम गालिब। इसी तरह शिबली नुमानी की सीरतुन नबी, अल कलाम, अल गज़ाली, अल फारूक, नियाज़ फतेहपुरी की एक मशहूर किताब है इंतिकादियात। ये सब याद रखने वाली बातें हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2, गुलशन निगारी का जिक्र किस मसनवी में हुआ है? कुतुब मुश्तरी, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दयाशंकर नसीम दबिस्तान लखनऊ से। इसी तरह कुतुब मुश्तरी जो है ये भी मसनवी है और इसके लिखने वाले मुल्ला वजी है। अगला सवाल देखते हैं, और ज़हर इश्क ये इसके मुसन्निफ है मिर्ज़ा शौक लखनवी। अगला सवाल देखते हैं, गंजी नए माना का तिलिस्म इसको समझिए, ये ख्याल किस शायर ने अपने कलाम के बारे में जाहिर किया है? मीर ज़ौक़, गालिब, हसरत मोहानी। तो इसका सही क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब। मीर तकी मीर इसका पूरा नाम है, खुदाए सुखन कहा जाता है, और ज़ौक़ का पूरा नाम शेख इब्राहिम ज़ौक़ है। गालिब का पता है आपको मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब। हसरत मोहानी का सैयद फजलुल हसन, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया था। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 4, बहार इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? मुल्ला वजही, मीर तकी मीर, मीर हसन लखनवी, दहलवी, नवाब मिर्ज़ा शौक लखनवी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बहार इश्क किसकी तसनीफ है? नवाब मिर्ज़ा शौक, और ये मसनवी है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, इकबाल ने अपनी नज़्म शिकवा में किससे शिकायत की है? ज़माने से, हाकिम वक्त से, खुदा से, अपने उस्ताद से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इकबाल ने अपनी नज़्म में किससे शिकायत की थी? खुदा से। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, अंजुमन पंजाब के मुशायरों का बानी कौन था? कर्नल हॉल राइट, जॉन गिलक्रिस्ट, जॉन प्लेट्स, डकन फार्बिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए कर्नल हॉल राइट। जॉन गिलक्रिस्ट क्या थे? फोर्ट विलियम कॉलेज जो जिसमें वो एक तंजीम बनाई गई थी जिसमें अंग्रेजों को उर्दू सिखाया जा रहा था। तो उसके बाद यानी मशरिकी ज़बान के ये प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर थे जॉन गिलक्रिस्ट। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7, नज़्म मस्जिद कुर्तुबा इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? बांगे दरा, ज़रबे कलीम, अरमुगान हिजाज, बाले जिब्रील। तो मस्जिद कुर्तुबा ये स्पेन में एक मस्जिद है, वहाँ बैठकर अल्लामा इकबाल ये नज़्म लिखे थे और नज़्म का नाम है मस्जिद कुर्तुबा। तो ये किस मजमूए में शामिल है? ये बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमुगान हिजाज। तो ये किस नज़्म में शामिल है? ये याद रखने वाली बात है, ये बाले जिब्रील में शामिल है। ठीक है, अल्लामा इकबाल के ये चारों मजमूए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमुगान हिजाज। अरमुगान हिजाज आधा उर्दू और आधी उसमें फारसी है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है? मुनाजाते बेवा किसकी नज़्म है? हाली, इकबाल, हसरत मोहानी और मिराजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
حالی، آپشن اے حالی۔ میرا جی کا اصل نام کیا ہے؟ ثناء اللہ ڈار۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 9، فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ نقش فریادی، دست صفا، زندہ نامہ، دست تہسنگ۔ یہ سارے کے سارے مجموعے فیض احمد فیض کے ہیں، تو نقش فریادی جو ہے اس میں آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے، یہ پہلا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 10، یہ کس کا شعر ہے؟ کچھ ایسی دور بھی تو نہیں منزل مراد، لیکن یہ جب کہ چھوٹ چلیں کارواں کے ہم، اقبال حضرت موہانی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ حضرت موہانی کا شعر ہے، حضرت موہانی، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، نیا عہد نامہ کس شاعر کا مجموعہ ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی، ناصر کاظمی، اختر الایمان، مخدوم محی الدین۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے، خلیل الرحمن اعظمی کی یہ اس کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، اسم اعظم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، شہریار، فراق گورکھپوری۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اسم اعظم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اسم اعظم جو ہے یہ شہریار کا شعری مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنے والی بات ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 13، آب گم کس کی تصنیف ہے؟ کرنل محمد خان، انتظار حسین، رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آب گم کس کی تصنیف ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کی، ٹھیک ہے۔ اور رشید احمد صدیقی کے اس کا نام کیا ہے؟ آشفتہ بیانی میری، گنج ہائے گرام آیا۔ انتظار حسین کی خدا کی بستی مشہور ناولوں میں سے ایک ہے۔ اگلا سوال ہے، مضامین رسید کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ سوانح، خاکہ، خطوط، طنز و مزاح۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، غبار خاطر کے خطوط میں صدیق مکرم سے کون مراد ہے؟ ریاض الرحمن خاں شیروانی، عبید الرحمن خاں شیروانی، حبیب الرحمن خاں شیروانی، رحمت اللہ خان شیروانی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، حبیب الرحمن خاں شیروانی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 16، چند ہمعصر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی، مولوی عبدالحق۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن ڈی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، چند ہمعصر کے لکھنے والے کون ہیں؟ اپنے زمانے کے جو بڑی بڑی شخصیت تھی ان کے بارے میں مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، تو مولوی عبدالحق اس کا صحیح جواب آپشن ڈی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 17، اودھ کی مزاح نگاری کو کس نے پنجانہ رنگ کا نام دیا؟ مولوی عبدالحق، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اودھ کی مزاح نگاری کو کس نے پنجانہ رنگ دیا؟ تو ان چار آپشن میں سے کون سا جواب صحیح ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ رشید احمد صدیقی جو ہے اس کا صحیح جواب ہے، آپشن سی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، جان عالم کس داستان کا کردار ہے؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب، کرشمِ ہوشربا، اس کے بعد بستان خیال۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب آپشن بی، جان عالم اور انجم آرا جو انجمن آرا مرکزی کردار ہیں فسانہ عجائب کے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 19، فارسی قصہ چار درویش اصلاً کس کی تصنیف ہے؟ میر امن دہلوی، محمد معصوم، محمد تقی خیال، تصدق حسین۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی جو ہے اس کا صحیح جواب ہے، فارسی قصہ چار درویش اصلاً کس کی تصنیف ہے؟ محمد معصوم کی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 20، ملکہ مہر نگار کا کردار کس داستان میں آیا ہے؟ عجائب القصص، باغ و بہار اور سبرس، فسانہ عجائب۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی اس کا صحیح جواب، ملکہ مہر نگار کا کردار کس میں آیا ہے؟ باغ و بہار میں آیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سبرس جس کتاب کے نثری خلاصے سے ماخوذ ہے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ دستور عشاق، سبستان خیال، قصہ حسن و دل، کتاب نورس۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، قصہ حسن و دل۔ اور سبرس کو حسن و دل کے بھی نام سے جانا جاتا ہے، آب حیات۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں،
سوال نمبر 22، ناول امراؤ جان ادا پہلی بار کب شائع ہوئی؟ 1899، 1888، 1875، 1900۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے 1899۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، پتجھڑ کی آواز کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ کرشن چندر، بیدی، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ پتجھڑ کی آواز کس کے افسانے مجموعے ہیں؟ قرۃ العین حیدر۔ اور پتجھڑ کی آواز ہی میں شاید اس میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا، جبکہ آخر سب کے ہم سفر میں اس کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے، اس کے علاوہ مجنوں کو، رخپوری کو، اس کے بعد شہریار کو، علی سردار جعفری کو یاد رکھیے گا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، عالیہ کس ناول کا کردار ہے؟ خدا کی بستی، ایسی بلندی ایسی پستی، بستی آنگن۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن ڈی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، سوال نمبر 25، سندر لال کس افسانے کا کردار ہے؟ بھولا، نمک کا داروغہ، رانی ساردھنا، لاجونتی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ لاجونتی جو ہے اس کا صحیح جواب ہے، سندر لال اسی کا کردار ہے، اور اس میں کردار لاجونتی بھی ہے، جس کو لاجو لاجو کہا جاتا ہے۔ پریم چند کا افسانوی مجموعہ سوز وطن پہلی بار کب شائع ہوا؟ 1905، 1906، 1908، 1910۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ پریم چند کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا؟ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ سوز وطن یہی وہ افسانہ ہے جس کو لکھنے کے بعد ضبط کر لیا گیا تھا، اور اس کو چونکہ انقلابی تحریک سے ریلیٹڈ اس میں باتیں تھی، تو 1908 اس کا صحیح جواب ہے، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، چڑیا چڑیا کی کہانی کس کی تخلیق ہے؟ پریم چند، سجاد حیدری الدرم، راجندر سنگھ بیدی، انتظار حسین۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے سجاد حیدری الدرم۔ جبکہ چڑیا چڑیا کی کہانی سن کر ایسا لگتا ہے غبار خاطر میں ایک خط جو ہے، ایک خط کا عنوان جو ہے اسی چڑیا چڑیا کے بارے میں ہے، تو وہاں سے مشابہت ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کہانی کس کی ہے، وہاں خط کے بارے میں اور یہ کہانی کے بارے میں ذکر ہے۔ سجاد حیدری الدرم صحیح جواب ہے اس کا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، غالب بحیثیت محقق کس کی تصنیف ہے؟ امتیاز علی خان عرشی، قاضی عبدالودود، مالک رام، حنیف نقوی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ غالب بحیثیت محقق جو ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ قاضی عبدالودود کی۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، دیوان غالب نسخہ عرشی کا پہلا ایڈیشن کس سن میں شائع ہوا؟ 1953، 1955، 1958، 1959۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب جو ہے آپشن سی 1958 کو۔ ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، سوال نمبر 30۔ سوال نمبر 30 ہے کہ مجموعہ نغز کی تدوین کس نے کی؟ مولوی عبدالحق، محمود شیرانی، امتیاز علی خان عرشی اور رشید حسن خان۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ مجموعہ نغز کی تدوین کس نے کی؟ مجموعہ نغز ہے کس کی؟ غلام حسین سورش کی، اور اس کی تدوین کس نے کی؟ محمود شیرانی نے۔ محمود شیرانی ہی کا قول ہے، اردو پنجاب سے ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، سوال نمبر 31، اشتر و سوزن کا مصنف کون ہے؟ مالک رام، قاضی عبدالودود، رشید حسن خان، حنیف نقوی۔ تقوی ہو گیا ہے، یہاں نقوی ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ قاضی عبدالودود۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 32 ہے، تحقیق و تدوین مسائل اور مباحث کا مصنف کون ہے؟ محمود شیرانی، امتیاز علی خان عرشی، رشید حسن خان، حنیف نقوی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی رشید حسن خان۔ رشید حسن خان نے گلزار نسیم اور سیر البیان کی تدوین کی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مغربی ہندی کا تعلق کس اپرنش سے ہے؟ مہاراشٹری اپرنش، سوشینی اپرنش، ماگدھی اپرنش اور ارد ماگدھی اپرنش۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، ہندوستان کی جدید آریائی زبانوں کے آغاز کا زمانہ کون سا ہے؟ 1000، 1500 قاف میم، 2000، 1857۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، خطابیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں مطلع نہ ہو، جس میں گریز نہ ہو،
جس میں مقطع نہ ہو، جس میں تشبیب نہ ہو. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جس میں تشبیب نہ ہو اسے خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں، اور جس میں تشبیب ہو اسے تمہیدیہ قصیدہ کہتے ہیں. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. پنڈت دیا شنکر نسیم کس کے شاگرد تھے؟ ناسخ، راسخ، سودا، آتش. تو یہ آتش کے شاگرد تھے. آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی آتش. ناسخ کا پورا نام شیخ امام بخش ناسخ ہے، اور انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جس کو اصلاح زبان کی تحریک بولتے ہیں. سودا کا پورا نام مرزا محمد رفیع سودا ہے، اور اردو قصیدہ نگاری میں سب سے پہلا مقام مرزا محمد رفیع سودا کو حاصل ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. چہرہ کسے کہتے ہیں؟ غزل کے مطلع کو، مثنوی کے ابتدائی اشعار کو، مرثیے کے ابتدائی اشعار کو، قصیدے کے ابتدائی اشعار کو. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب جو ہے یہ مرثیے کے ابتدائی اشعار کو چہرہ بولتے ہیں. اور مرثیے کے اجزاء ترکیبی میں سے چہرہ ہے، سراپا ہے، آمد ہے، رخصت ہے، رجز ہے، جنگ ہے، بین ہے، شہادت ہے، یہ سب مرثیے کے اجزاء ترکیبی ہیں. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 38. صوفی شاعر کی حیثیت سے کسے شہرت حاصل ہوئی؟ سودا، مرتقی میر، حسرت موہانی، خواجہ میر درد. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ خواجہ میر درد. حسرت موہانی کو امام المتغزلین کہا جاتا ہے، مرتقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، اور سودا کو قصیدے کا نقاش اول یا پہلوان سخن کہا جاتا ہے. پہلوان سخن کہا جاتا ہے. گنائیت اور داخلیت کس صنف کی خصوصیات میں شامل ہے؟ مرثیہ، نظم، غزل، مثنوی. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ یہ غزل ہے. آخری سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 40. مکر شاعرانہ کی صفت کس شاعر کے کلام میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے؟ غالب، مومن، ذوق، ناسخ. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مکر شاعرانہ کہتے کسے ہیں. کوئی بات ایسی کہی جائے جس کا اصل مقصد کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہو لیکن کہنے کا مقصد کچھ اور ہو. اس طرح کی یہ کیا بولتے ہیں؟ شاعری کو مکر شاعرانہ بولتے ہیں. اور مومن کے یہاں اس کی جو ہے خاص، مومن کے لیے یہ وصف خاص ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 40 سوالات تھے. سارے سوالات کو ذہن نشی کیجیے تاکہ ایگزام میں آپ کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. تب تک کے لیے خدا حافظ.